अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से आप सबके जाने पहचाने फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले इससे पहले कि फ़खर हम आपकी तरफ चले, हमारे जो हमें देख रहे हैं लोग और हमें जो नहीं देख रहे और बाद में देखेंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी आज बात करेंगे फैसल वाउडा साहब की। फैसल वाउडा साहब को सब लोग जानते ही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी काफ़ी मशहूर हैं। और आप जैसे कि ये पिक्चर देख रहे हैं कि वो जी जूता लेके पहुंच गए थे टॉक शो में। तो फौजी बूट लेके गए थे जी, ऐसा कोई आम जूता लेके नहीं गए थे। तो बिल्कुल जी फौजी बूट लेके पहुंच गए थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ये जूता मुझे लगता है कि उनको अपने सर पे मारना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि फैसल वाउडा को ना अहल यानी डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और जो उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बनाया था सेनेटर फैसल वाउडा, उसमें से सेनेटर जो है अब उनको हटाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा गया है कि अभी तक जो फैसिलिटीज उनको एज अ सेनेटर दी गई थी वो भी वापस ली जाएंगी, और अभी तक जो सैलरीज वो पकड़ चुके हैं वो भी उनको वापस करनी पड़ेगी। बड़ा जबरदस्त और बड़ा अच्छा फैसला आया है। बहुत टाइम लगा, हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, और बल्कि मेरे ख्याल है कई साल लग गए, लेकिन फिर भी ये चीज हुई है। और अब फैसल वाउडा साहब जो थे मतलब थे हो गए हैं। और अगर यही सूरत हाल रही और हमारी अदालतों के इसी तरह के फैसले आए, और फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का जो अभी पेंडिंग है, अगर उसमें भी अगर यही हाल रहा तो इमरान खान साहब भी था थी हो जाएंगे। ये हम पूछेंगे फ़खर यूसुफ़ज़ई से, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चमत्कार कैसे हुआ। और वैसे तो इसमें हम मतियुल्लाह जान साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको उनकी बात करना नहीं भूलेंगे, और साथ साथ फ़खर दुरानी जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और बल्कि मुझे ये भी एजाज़ हासिल रहा है, यानी मेरी भी बड़ी खुशकिस्मती रही है कि दोनों जर्नलिस्ट मेरे साथ जब मैं टीवी चैनल पे शो कर रही थी तो आ चुके हैं, चाहे वो मतियुल्लाह जान हो या फ़खर दुरानी। बल्कि फ़खर के साथ तो मैंने फैसल वाउडा के ऊपर ही शो किया था। और अब जब ये रिजल्ट आया है तो हम लोग जाहिर है कि एज अ जर्नलिस्ट बहुत खुश हैं। अब हम चलते हैं फ़खर यूसुफ़ज़ई की तरफ। और फ़खर आप बताइए कि क्या कहेंगे आप इस जो भी अब फैसला आया है फैसल वाउडा के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा फ़ैसला है आरज़ू। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आई विल रियली अप्रिशिएट फ़खर दुरानी साहब। मतलब सच अ नाइस गाय। बहुत उसने मेहनत की, और बहुत सिर्फ़ मेहनत नहीं की, बल्कि आपने अपने शो का ज़िक्र किया, वहाँ पे भी यकीनन आपकी बात हुई होगी फ़खर से। लेकिन उसके अलावा भी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था। फ़ैसल वावड़ा कोई आम आदमी नहीं है, जैसे आपको पता है। अ, मतलब आपकी बड़ी अच्छी दोस्त भी सादिया अफजाल के हस्बैंड भी हैं, लेकिन खैर उससे हटकर वैसे काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी रहे हैं। वो तो एक अलग उसका पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। लेकिन बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे, कराची की हद तक जो लोग कराची से वाकिफ हैं वो जानते हैं। काफी पैसे वाले आदमी हैं, और पैसा कैसे बना वो एक अलग बहस है। फिर इन्होंने जब इनको नजर आया कि पैसा तो अब बहुत हो गया है, लेकिन इसको किसी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए चलो सेनेटर बन जाओ, चलो एमएनए बन जाओ। और फिर आपको पता है कि पीटीआई की लॉन्ड्री जब बन गई थी, तो वहां पे इस किस्म के बहुत सारे जो मैं ये क्या कहूँ, ढक्कन कहूंगा, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। उसमें से एक ये भी थे। और फिर जूते वाली तस्वीर तो आरजू ने बिल्कुल स्टार्ट में दिखा दी थी, कि इन्होंने ये जूता इसलिए लेके आए थे कि उस वक्त भी इनको शायद अंदाजा हो गया था कि यार मैं भी कि ये जूता मुझे बचा ले। लेकिन ये जूता बिल्कुल बचाता है लोगों को, ऐसा नहीं है, बहुत सारों को। लेकिन जब उनको लगता है कि भाई अब ये जूते के ऊपर बैठा हुआ जो है, इसको जूते के नीचे आना है, तो वो फिर जूता ऊपर करके उसको उसके ऊपर रख देते हैं। ये मतलब हिस्ट्री है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। वावड़ा साहब को शायद ये नजर आया था कि बस मैं तो अब इनके मतलब हाथ से भी साफ कर रहा हूँ और जुबान से भी चाट रहा हूँ, इस जूते को ऊपर नीचे से सही चमकाया हुआ है मैंने, तो कुछ नहीं होगा। और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। असल बात यह कि ये फैसला बिल्कुल उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ।
اور ہونا تھا. اور اصل بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آج بھی کہیں پہ کھڑے تھے تو بیچ میں سے اذان ہو گئی آرزو, تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ بڑی سخت سخت باتیں کرتا ہوں تو تھوڑا سا اذان کا انتظار کر لیتے ہیں. اپنی وہی منافقت اس کے بعد اس نے شروع کی, بلاول کا مذاق اڑانا, ایک بڑا ینگ قسم کا لیڈر ہے پاکستان کا, اب جو بھی کہیں, لیکن عمران خان سے یقین کریں, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک بڑا ایک سوبر ینگ لڑکا ہے, بہت بہتر ہے میں کہتا ہوں, حالانکہ بالکل ینگ ہے, بہت چھوٹا ہے اس سے, اس کا مذاق اڑانا, کبھی کیا کرنا کبھی کیا کرنا, لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا کہ بھائی یہ واوڈا اور یہ علیم خان اور جہانگیر ترین اور ایکس وائی زیڈ پتہ نہیں کتنے ہیں جن کو کبھی قرضے معاف کرواؤ, کبھی ان کو شوگر سکینڈل میں کہو کہ چلو جی 200-300 ارب کما لو. یہ ساری چیزیں عمران خان نے کی, اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آرزو کہ یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمران خان صاحب آج رات کو چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے, کافی چانسز ہے کہ وہ 5 سال اپنے پورے کریں, لیکن جو ذلیل وہ ہوئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر بن کر, یقین کریں کہ اپوزیشن میں جتنی شاید ان کی عزت تھی, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا نا, مجھے اور آپ کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا شاید, حالانکہ نہ میں نے کبھی اس آدمی کو ووٹ دیا ہے اور نہ کوئی میں نے کبھی اس کی شاید فیور کی ہے. بہت پہلے جب بالکل اسکول کالج میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت کیونکہ کرکٹ سے شوق تھا تو شاید ہم اس وجہ سے میں بھی ایک فین ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب کا, لیکن ناٹ ایز اے پرائم منسٹر اینڈ ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر تو خیر نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن پھر بھی ایک پارٹی چلا رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. فیصل واوڈا کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن عمران خان کے لیے بھی. اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے, کیوں آپ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں عدالت نے اس کو جو ہے چور ڈکلیئر کیا ہے, تو فلاں نے اس کو ایبسکنڈر ڈکلیئر کیا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو بھائی اس کو بھی تو پاکستانی آئین اور قانون کے تحت سزا ملی ہے, کیوں کرتے ہیں آپ جا کے اپیل؟ نہ کریں نا. اور پتہ بھی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے اپنے پاس سٹیزنشپ رکھی ہوئی تھی, اس کے باوجود وہ MNA بنا اور اس کے بعد وہ سینیٹر بنا, اور اس نے کہا نہیں جی میرے پاس تو ایسا نہیں ہے. متی اللہ جان صاحب جب ان سے پوچھتے تھے تو یقین کریں ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ متی اللہ جان صاحب کا وہ گریبان پکڑے, لیکن باقی زبان سے جو کچھ وہ نکالتے تھے اور جو کچھ وہ بولتے تھے. لیکن متی اللہ جان صاحب ایک جسے کہتے ہیں کہ یار لازمی سی بات ہے مانے جانے جرنلسٹ ایسے نہیں ہے, ان کی طرح کم از کم نہیں ہے, جو بھی ہیں لیکن ان کی طرح نہیں ہے, ان کو کنٹرول ہے چیزوں پہ, اور بڑا زبردست قسم کا ایسا جسے کہتے ہیں گگلی مارتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. اور واوڈا کو تو بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیا تھا, اور شاید واوڈا اب کم از کم اس بات سے اب خوش ہوں گے کہ چلو متی اللہ جان صاحب کے سوالات سے تو اب جان چھوٹ گئی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں جیسے بھی آتے تھے تو متی صاحب جو ہے وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے تھے اور اپنا مائک اور کیمرہ ان کے پاس ہوتا تھا, تو پھر وہ شامت آ جاتی تھی واوڈا کی. اور سب سے بڑی آرزو, بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جو غلیظ لینگویج, جو ڈرٹی لینگویج یہ آدمی یوز کرتا تھا, ویسے تو مطلب ماشاءاللہ الحمدللہ پوری PTI مطلب کوٹ کر یہ جو کوالٹیز ہیں یہ والی, یہ ڈرٹی لینگویج والی, یہ بری ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے لے کے ان کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں, میجورٹی, شاید کچھ گنتی کے 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جو مطلب ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتے, باقی تو سب نے استینیں چڑھائی ہوتی ہیں, اور وہ مطلب ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے مطلب وہ گجومتا کا جو بازار ہے لاہور میں, یا پھر ہمارے ادھر پشاور کا قصہ خانی ہے کہ مطلب 2 دکاندار آ کے, حالانکہ وہ بھی بڑے طریقے تمیز سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. تو وہ والا سسٹم شروع کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, کیبنٹ میں, اور کہا گیا کہ یار آپ یہ گالم گلوچ برا بلا اس لیے کہو کیونکہ عمران خان صاحب کے دل میں بھی چور ہے اور اس کے اندر بھی چور ہے. اس وجہ سے خان صاحب کو بھی اپنی جو چری ہے نا وہ نظر آ رہی ہے پانی کے اندر, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ چیز اس کو بھی نظر آ رہی. ایسے نہیں ہے کوئی ایسے مطلب مننے نہیں ہے کہ ان کو یہ چیز نہیں پتا, بڑے اپنی کرسی کے لیے نا بڑا کچھ کرتے ہیں, جو ان کو کرنا پڑتا ہے جائز اور ناجائز سب کر لیتے ہیں. یہ جو ہمیں اس طرح کے بھاشن کڑے ہو کے دے رہے ہوتے ہیں, اور ریاست مدینہ فلاں مدینہ رحمت للعالمین اتھارٹی یہ وہ ایکس وائی زیڈ, اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ ایک نمبر کے مطلب وہ آدمی ہے, میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن وہ کرتے ہیں اپنے کرسی کے لیے, اپنی ذات کے لیے جو کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کر گزرو, لیکن میری کرسی جو ہے وہ صحیح سلامت ہونی چاہیے.
نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر، اور آپ نے سعدیہ افضال کا نام لیا تو بالکل سعدیہ بڑی اچھی ہماری کلیگ ہیں، اور لیکن انفارچونیٹلی جیسا آپ جانتے ہیں کہ فخر دورانی کے ساتھ جو پہلا شو فیصل واؤڈا کے خلاف گیا تھا، یعنی کہنا چاہیے ٹی وی چینل پہ جو پہلا شو آیا تھا وہ میرے ساتھ ہی تھا، اور اس میں فخر نے کافی ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی چلائے تھے جو ابھی بھی ہم نے کلپ جو ہیں ٹویٹر پہ لگا رکھے ہیں، تو obviously وہ تھوڑا میرے ساتھ اپسیٹ ہیں، لیکن ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے پروفیشن، جیسے ہم جرنلزم کو لے کے چلتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ جو نیوز ہے ہم وہ دیں، اس میں ہم کوئی دوستیاں یا رشتہ داریاں نہیں دیکھ رہے ہوتے. خیر شی از اے ویری نائس کولیگ، تو میں ابھی بھی ان کی عزت کرتی ہوں سعدیہ کی. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے، امید نہیں تھی لوگوں کو، کیونکہ فیصل واؤڈا جو ہیں وہ بڑا اچھا جوتا پالش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کئی طرح کی فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں، اور جس طرح کا لہجہ استعمال کرتے تھے وہ، چاہے وہ ہمارے جو ساتھی جرنلسٹ ہیں متی اللہ جان صاحب ہو گئے اور دوسرے لوگ ان کے لیے، چاہے وہ عدالت کے باہر آپ کو کبھی کھڑے ملے اور ان کا کیس بہت بار تو خیر وہ گئے بھی نہیں، ان کو عدالت بلاتی تھی اور وہ نہیں جاتے تھے، یہ بھی ہو چکا ہے. لیکن اب جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کے لیے بھی یقیناً پی ٹی آئی پریشان ہوگی. اور آج بھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، تو خان صاحب کے لہجے میں بھی کچھ گھبراہٹ اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے. ساتھ ہی ان کے شہباز گل صاحب جو ہیں وہ گئے تھے جی، ایک ریلی نکالی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہاں پہ لوگوں نے شیر شیر کے نعرے لگا دیے، اور ظاہر ہے کہ شہباز گل صاحب کے تو طوطے کبوتر چڑیاں سبھی اڑ گئے ہوں گے. تو لاسٹ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا لگ رہا ہے، خان صاحب کا بیک پیک ہو گیا ہے کیا؟ دیکھیں آرزو اگر ان کا بیک پیک نہ بھی ہوا ہو، لیکن جو اس وقت حالت ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اسلام آباد میں آپ بھی چیزوں کو بڑے قریب سے، آپ کے بھی میڈیا کے بہت سارے دوست ہیں اور بہت ساری دوستیاں ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، میری بھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو ہوا رخ بتا دیتی ہے کہ یار کس طرف چل رہی ہے. تو یہ تو بڑی کلیئر ہے یہ بات. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب آج، میں نے جس طریقے سے پہلے بتایا کہ آج چلے جائیں یا کل چلے جائیں، لیکن سچویشن ٹف سے ٹف ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف تو اپوزیشن نے جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی، حالانکہ ان سے مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن، سیریسلی میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو پچھلے 3 ساڑھے 3 سالوں میں نے ان پارٹیز کا، 2 بڑی پارٹیز کا دیکھا ہے، ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال چودھری برادران کے ساتھ بھی ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو ہے، میٹنگ کنفرم ہوئی ہے، اور شاید 1 یا 2 دنوں میں وہ میٹنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے. تو یقیناً عمران خان صاحب کے لیے جو دن گزر رہے ہیں وہ سچویشن ان کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. تو پریشر تو ان کے اوپر بہرحال موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے چوروں کے اوپر ہاتھ ڈالا تو انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ جو پینترے ہوتے ہیں نا، یہ عمران خان صاحب شاید کرکٹ کے زمانے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن یار آج کا زمانہ اور ہے. آپ نے 1992 میں ورلڈ کپ پتہ نہیں کیسے جیت لیا. ہماری بدقسمتی تھی کہ آپ نے ورلڈ کپ جتایا پاکستان کو. آپ نے تو خیر نہیں جتایا، بیچارے 15 کا اسکواڈ تھا، اور لوگوں کی بھی بہت محنت تھی، وقار صاحب کی تھی، وسیم اکرم صاحب کی تھی. لیکن کیونکہ کریڈٹ لینا جو ہے نا، یہ ان کو بڑا، اس میں بڑے تیز ہیں، اور بڑے ٹاپ کے سیلفش ترین آدمی ہیں جو ان کے قریبی دوست یار رہے ہیں، اب تو بیچارے نہیں ہیں. تو جب کبھی ملاقات ہوتی، یقین کریں ان سے پوچھ لیں، تو میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا تو سب نے مجھے ایک جیسا جواب دیا کہ یہ بندہ ٹاپ کا سیلفش ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے اس سے کام ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سر پہ بٹھاتا ہے، اور جیسے اس کو لگتا ہے کہ یار اب کام ہو گیا پورا، تو وہ ہمارے ہاں وہ ایک اسلام آباد میں ایک بات مشہور ہے کہ یار اپنا کام ہو پورا اور باڑ میں جائے نورا. وہ والی کہانی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب سے ایک تو ملک کی گورننس نہیں سنبھالی گئی، سیکنڈلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو کچھ کیا، فورن پالیسی کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا، انٹرنل سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، مطلب ایک سے بڑھ کر ایک چیز، اور اپنی تعریفیں خود کرنا، اپنے منہ میاں مٹو خود بننا. بھائی آپ ایز اے عوام آپ پوچھیں کہ یار عوام کی کیا حالت ہے. آپ یہی کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی فلاں جگہ مہنگائی ہے تو فلاں جگہ تو یہ ہوتا ہے، تو کینیڈا میں اتنا برا حال ہے،
جسٹن ٹروڈو کو تو جو ہے وہ احساس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہیے, وہاں پہ لنگر خانے کھولنے چاہیے. مطلب یہ تو آپ کی حالت ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی عوام آپ سے بڑی خوش ہے اور آپ نے بڑا بہترین ملک چلایا, ملک آپ کو بڑی مشکل حالت میں ملا. او بھائی کیا کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے پاکستانیوں کو, 22 کروڑ کو اپنی طرح سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ مطلب 2-3 لائنیں جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے سونگ لی اور اس کے بعد آپ کہیں نہیں جی اب دنیا تو کچھ اور ہی ہے. آپ کی دنیا بالکل کچھ اور ہو سکتی ہے خان صاحب, لیکن جو نارمل لوگوں کی دنیا ہے, جو میری ہے مطلب آرزو جیسے, یا باقی بہت سارے لوگ ہیں جو نارمل طریقے سے سوچتے ہیں, ہماری دنیا وہ نہیں ہے جو آپ کی ہے. دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام یور ورلڈ. آپ تو وہاں پہ بھائی رات کو بیٹھ کے مطلب بیٹھ گئے اور چلو جی آپ کے اپنے ساتھ 2-4-5 جو اپنے آپ کے قریبی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دیا اور چلو جی ہو گئی پارٹی. مطلب صبح اٹھیں گے دیکھی جائے گی یار ملک کا کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا, بس ٹھیک ہے مطلب آپ سو رہے ہیں کیونکہ پاک فوج جاگ رہی ہے. تو وہ والی کہانی ہے. آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں, ہمارے فوجی بھائی اس کو مائنڈ نہ کریں, ہماری فوجی ہیں یار, مطلب یہ نہ ہو کہ وہ دل پہ لے لیں. لیکن ایک مطلب بات کر رہا ہوں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے شہباز گل کا ذکر کیا, مطلب وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ بیچارے تو کسی کاتے میں نہ 3 میں نہ 13 والی کہانی ہے ان کی, کسی کاتے میں نہیں آتے. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو ہے نا حکومت کے ساتھ جو میں چمٹا ہوا ہوں, گاڑی پہ فلیگ لگا ہوا ہے. بھائی کہاں ان کو بیچاروں کو یہ چیزیں کہاں نصیب ہوتی ہے. امریکہ میں جا کے پتہ نہیں کون سی کوئی اناؤنس یونیورسٹی ہے شاید, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں وہاں سے پڑھا ہے, اور اس دن مالک صاحب نے ان سے پوچھ لیا تو وہ تو مطلب ان کے گریبان پکڑنے کے لیے جیسے مطلب بیٹھ گئے. یار میری ڈگری کے اوپر میں نے جو ڈگریز جہاں سے کی ہوئی ہیں اس کے اوپر کوئی اگر کر لے گا تو کر لینا بھائی, میں نے ان سے کی HEC سے میری ویریفائڈ اینڈ دیٹس اٹ, یہ میرے لیے بہت ہے. اگر وہ HEC نے ویریفائڈ نہیں کی تو پھر خطرے والی بات ہے, اگر کی بھی ہے تو میرے خیال ہے میرے لیے کوئی خطرے والی بات نہیں کہ میں کسی کو وہ کرنے کے لیے نوکریوں کے لیے نہیں دے رہا ہوں اپنی ڈگریز کہ یار کسی کو اگر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے کہ آپ نے فلاں یونیورسٹی سے BB آنرز کیا یا فلاں یونیورسٹی سے آپ نے میڈیا سائنس کیا ہوا ہے تو وہ تو ایسی ہے. بھائی کہیں جا کے یونیورسٹی کو پکڑیں جو مرضی کہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اس کے بیچارے کا تو کیا یار, اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ جا کے مطلب جلسے جلوس کرے. وہ تو آیا ہوا ہے مطلب ایک درباری ہے, وہ بھی اس طرح کے وہ آسان خاور ہے, پنجاب حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, 2-4 اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی امریکہ سے آیا, کوئی لندن سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. ان کو مطلب یہ مزے تو امریکہ میں نہیں ملتے نا, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. یہ مزے جو ہیں یہ یورپ میں تو نہیں ملتے. آپ جو مرضی کہہ دیں وہاں بے شک آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہو, لیکن جو مزے آپ پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں کر سکتے ہیں بھائی آپ وہ ویسٹرن کنٹریز میں نہیں کر سکتے, یہ سب کو پتا ہے. تو اس وجہ سے ان مزوں کو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور آپ نے کہا کہ شیر کے نعرے, یار ان کی اوقات جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں نا, ایک کاؤنسلر کیا کہ ایک جو لوکل باڈیز میں ایک چھوٹی چھوٹی سیٹس ہوتی ہے نا جس میں مطلب 500-700 ووٹ سے بندہ جیت جاتا ہے. یقین کریں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ ان کا جو اپنا علاقہ جن کو یہ کہتے ہیں, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ شاید کسی علاقے سے ہے بھی کہ نہیں, لیکن وہاں پہ بھی ان کو کھڑا کر دے تو یہ 500 ووٹ لے کے دکھا دے کہ یار ہم اس پہ کونسلر بنیں گے. میں کہتا ہوں اس کو MNA کی سیٹ پھر دے دی جائے. لیکن ان لوگوں کی اوقات نہیں ہے, ان کے عمران خان صاحب کی نہیں ہے. ان کو بھی اپنی مطلب اپنا پتا ہے کہ یار میں کیا ہوں اور میں کتنے پانی میں ہوں. ابھی آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں, پراپر الیکشن, پھر دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسے مطلب پنجاب میں ایک سنگل سیٹ جو ہے یہ PMLN سے یہ جیت کے دکھا دیں. تو اصل بات یہ کہ عمران خان صاحب سے چیزیں خود نہیں سنبھالی گئی, مطلب بلنڈرز انہوں نے خود کیے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ان کو گسیٹ کے رکھو, ان کو ٹائٹ کر کے رکھو, ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کو تو میں یہ نہیں کروں گا. ابے یار نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے آرام سکون سے, لوگ جا کے ان سے مل رہے ہیں وہاں پہ, مختلف پولیٹیکل لوگ اور دنیا جہان کے, ان کو ٹیلی فونیں جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب لاہور میں ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل جو لائف ہے اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کیا ہوا ہے. مریم بی بی نے کیا ہوا ہے, بلاول صاحب نے کیا ہوا ہے, آصف علی زرداری صاحب مطلب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے, انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کی پارٹی ایکٹیو ہے. باقی میں کہتا ہوں MQM والے ایکٹیو ہیں, باقی جو بلوچستان کی ہماری پارٹیز ہیں, عوامی نیشنل پارٹی ایکٹیو ہے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ایکٹیو ہے. اگر ان ایکٹیو ہے تو یہ لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم سارا کچھ گالم گلوچ کر کے اور کسی کو برا بلا کہہ کے لوگوں سے کہہ دیں گے اور لوگ مان جائیں گے. لوگ آج کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ لوگوں کو چاہیے سستی بجلی, لوگوں کو چاہیے سستا آٹا, لوگوں کو چاہیے سستا گھی اور تیل, لوگوں کو چاہیے سستا پیٹرول. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے نواز شریف کو 10 گالیاں دی یا آپ نے نواز شریف زرداری صاحب اور باقی لوگوں کو 100 گالیاں دی. کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے, عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ آج بھی پاکستانی عوام میاں نواز شریف کے لیے مطلب دل میں عزت رکھتی ہے.
تو یہ چیز میرے خیال میں ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے، میاں صاحب کے لیے یا باقی پارٹیوں کے لیے، اور خان صاحب کے لیے یہ میرے خیال میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن کیا کریں، مرنا تو اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو وہ اس وقت ہم تو چلو ہم نے تو جو گزارنا تھا گزار لیا، جو مشکلیں جیسی تھی ہم نے گزار لی، لیکن اس وقت خان صاحب خود گھبرا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کب تک گھبراتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں. جی نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر کہ اس وقت بالکل عمران خان صاحب کے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن میرے خیال ہے ان کو چلو پر پانی نہیں مل رہا ہوگا. ورنہ خان صاحب نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر IMF کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر ہمیں تو ملی نہیں. مگر یہاں پہ ہم جاتے جاتے ہم سب سے پہلے مبارکباد دیں گے متی اللہ جان صاحب کو ایک بار پھر، اور فخر دورانی کو، کہ ان کی محنت اور ان کی لگن اور ان کا اپنی جرنلزم کی طرف جو ایک ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ ہے، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور لوگوں کو اسی اپنی جگہ پہ پہنچاتے رہیں گے. جیسے کہ ہماری عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی بہت زبردست اور بہت اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن ہم امید کریں گے کہ عاصم سلیم باجوہ اور اس طرح کے دوسرے جو فوجی جرنلز ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، پیسے بنائے ہیں، کارنر کے پلاٹ لیے ہیں، DHA بنایا ہے اور اپنے بزنس کو بڑھایا ہے اور کہاں کہاں پہ فرنچائز کھولی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اسی قسم کے فیصلے آئیں گے، اور ان کو بھی جو ہے اسی طرح سے کٹہرے میں لا کر اور سزا ملے گی، اور ان کو ہٹایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے پیسہ واپس نکلوایا جائے گا. اس لیے کہ پالیٹیشین کی گردن بہرحال پتلی ہوتی ہے، لیکن یہ جو فوجی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ریٹائرڈ اور ملک کو کھا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی فیصلہ آنے کی سخت ضرورت ہے. بہت شکریہ فخر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ.